बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आज डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मज़ीद अशार की तशरीह आप लोगों को करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। और ये गज़ल है वली दगनी की। वली दगनी एक बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं जो एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं शायरी में, क्योंकि वो पहले जो थे वो ऐसे शायर हैं कि उन्होंने शायरी को एक ऐसा मैदान दिया, शायरी को एक ऐसी जगह दी और शायरी को एक ऐसी राह दिखाई कि जो शुअरा थे तो वो इनसे इनको अपना एक मुर्शिद और इनको एक अपना रहनुमा समझते थे। और ज़ाहिरी बात है कि इनकी जो शायरी है तो ये बड़ी मुस्तनद शायरी इन्होंने की हुई है और हिंदुस्तान में इनको एक आला मकाम दिया गया शायरी में। और इन्होंने जो शायरी की हुई है तो ये आज भी बहुत सारे लोगों के समझ में आने वाली शायरी है। तो आज सिर्फ इस गज़ल से दो शायर की तशरीह करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। ज़्यादा शायर की तशरीह इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो बस ये काफ़ी होगी, इंशाल्लाह आप लोग इसे इंशाल्लाह इस्तेफ़ादा करेंगे, फ़ायदा उठाएँगे। तो बढ़ते हैं पहले शेर की तरफ। और पहला शेर जो है बहुत खूबसूरत शेर, लेकिन मेरे चैनल पे हर आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, है जलवागर सनम में बहार इताब आज, लेना है उसके नाम व अदा का हिसाब आज। है जलवा, जलवा के मानी नबूदार होना, सनम के मानी महबूब, बहार के मानी यहाँ पे मुराद जवानी, आताब के मानी गुस्सा, लेना है उसके नाज वादा फ़ख्रो फ़ख्र करना, गुरूर करना, छलबुलापन अख्तियार करना। हिसाब के मानी यहाँ क्या है, हिसाब के मानी इन हिसाब मांगना या इसी तरह उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव करना कि उनसे बदला लेना। हिसाब के मानी यहाँ पे बदला लेने के हैं। अच्छा, इस शेर का मफ़हूम मैं सबसे पहले आप लोगों को सुना दूँ कि इस शेर का मफ़हूम क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इस शेर का मफ़हूम और मतलब कुछ यूँ है कि शायर महबूब को गुस्सा इसलिए दिला रहा है ताकि गुस्से के दौरान में वो महबूब खूबसूरत लगे। वैसे आशिक पहले बग़ैर गुस्से की हालत में महबूब को देख चुका था। जिस तरह इंसान तब्दीली और तग़य्युर के आदी होता है, इसी तरह एक ही हालत में रहना इंसान पसंद नहीं करता है। तो इसी वजह से आशिक ने महबूब को इसलिए छेड़ा है ताकि महबूब जो है वो गुस्सा हो जाए और वो गुस्से की हालत में अच्छा लगे। तो ये उन्होंने इस तरह किया हुआ। ये तो था इसका मफ़हूम। अभी इस शेर की तशरीह आप लोगों को मैं सुना दूँ। इस शेर की तशरीह कुछ इस तरह है कि शायर शेर में कहते हैं कि आज मेरे महबूब में गुस्से की बहार जो है वो अपनी उरूज पर है और यानी महबूब मेरा गुस्से की हालत में है आज। यानी है जलवगर सनम में बहार एताब आज, लेना है उसके नाज अदा का हिसाब आज। इसका मफ़हूम तो मैं आपको बता दिया। यानी शायर कहते हैं कि मेरा महबूब उस वक्त गुस्से की हालत में है और आज उसके नाज़ नखरे और मशूकाना हरकत जो है वो उनका हिसाब लिया जाएगा कि वो जिस तरह माशूक है, वो जिस तरह हरकतें करता है और मेरे साथ जो सलूक करता है। तो यानी देखेंगे कि गुस्से की हालत में महबूब की जो बातें होती हैं या उनकी सूरत है, उनकी शक्ल वो कैसी लगेगी, वो उसकी शक्ल से यानी वो लुत्फ़अंदोज़ होगा, वो उनको देखते चला जाएगा। और चूँकि वली दगनी जो है ये ऐसे शायर गुज़रे हैं कि ये हुस्न के ज़्यादा यानी चाहने वाले थे और उस हुस्न को ज़्यादा पसंद करते थे और जब हुस्न को देखते थे तो वो आगे बढ़ते थे, यानी वो हुस्न को करीब से देखने की कोशिश करते थे। तो इसी वजह से शायद यही कहते हैं कि उसके नाज़ नखरों में
یعنی تبدیلی آئی کہ یا اسی طرح انہوں نے اس کی صورت دیکھی تھی، لیکن اب یہاں یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ محبوب کی صورت سے لطف اندوز ہوں، ان کی شکل سے لطف اندوز ہوں۔ پہلے شاعر محبوب کے حسن کا جمالی رخ دیکھا کرتا تھا، پہلے وہ حسن انہوں نے دیکھا ہوا تھا، آج اس کے حسن کا جو دوسرا پہلو ہے، جو غصے والی پہلو ہے، یعنی پہلے انہوں نے وہ پہلے والی جو کیفیت تھی وہ دیکھ چکا تھا، لیکن ابھی یہ دوسرا پہلو اور دوسری کیفیت دیکھنا چاہ رہا تھا، چنانچہ وہ حسن کی جمالی اور جلالی دونوں کیفیت کا موازنہ کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سچ بات یہ ہے کہ عاشق ان دونوں کیفیتوں سے خوب لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، تو اسی وجہ سے محبوب کو اس نے غصہ دلا دیا اور محبوب غصہ ہو گئے۔ تو جب محبوب غصہ ہوا تو عاشق جو تھے تو یہ ان کی طرف دیکھتا تھا، اور یہ کبھی کبھار ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سے زیادہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ محبوب کو غصہ دلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے جو سالن پکایا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یا اس طرح محبوب بہت ساری باتیں یہ عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے لطف اٹھائیں اور وہ یعنی تسکین ان کے دل کو ملے۔ تو اسی وجہ سے شاعر نے یہاں ایسے ہی عاشق نے یا شاعر نے یہاں جو کچھ کیا ہوا ہے تو یہ اسی سے ریلیٹڈ باتیں ہیں۔ تو اس شعر کی تشریح میں مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ کیا ناز و کیا غرور ہے اس نوبہار میں، دیتا نہیں سلام کا میرے جواب آج۔ کیا ناز یعنی کیا ناز ہے، کیا نخرہ ہے، اور کیا غرور ہے، یعنی آج محبوب کے اندر بہت زیادہ غرور ہے اس نوبہار میں۔ نوبہار یعنی نئی جواں شدہ، وہ محبوب جس پہ نئی نئی جوانی آئی ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ غرور ہے، دیتا نہیں سلام کا میرے جواب آج۔ اور یہ جو میرا محبوب ہے تو یہ نئی نئی جوانی ان پہ آئی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے اپنے فخر اور غرور کی وجہ سے اور گھمنڈ کی وجہ سے مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ تو پتہ نہیں غرور ان کو کس چیز کا ہے، اپنی خوبصورتی کا ہے یا اپنی جوانی کا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں، میں نے کچھ نہ کچھ تو بتا ہی دیا۔ اس شعر اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عاشق نے سلام کیا اور محبوب نے جواب نہیں دیا ہوگا، عاشق نے سلام کیا ہوا ہوگا اور محبوب نے جواب نہیں دیا ہوگا، اس لیے عاشق یہ سمجھ رہا ہے کہ محبوب نئی جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اور اس لیے جوانی کے نشے اور غرور میں وہ سلام کا جواب مجھے نہیں دے رہا۔ تو عاشق لوگ کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ جو شعراء ہوتے تھے تو وہ ہر وقت یہی سوچتے تھے کہ یار میرا جو محبوب ہے تو اس محبوب نے مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو خفا ہو جاتے تھے اور اٹھ جاتے تھے، وہ کہتے تھے یار مجھے یہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اصل میں وہاں بہت سارے وہاں پردے کا زیادہ سخت رواج ہوا کرتا تھا، اور پہلے وہ ہوا کرتا تھا، اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ جب پردے کا سخت رواج تھا تو ظاہری بات ہے کہ لوگ زیادہ جو ہوتے تھے تو وہ ان کا محبوب ایک ہوتا تھا، یا وہ ایک طوائف ہوتی تھی اور وہ ایک عورت ہوتی تھی، تو وہ شاعری کرتی تھی یا وہ میٹھی میٹھی باتیں سناتی تھی، لیکن وہ سارے لوگ جتنے بھی ہوتے تھے تو وہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے بہت سارے چاہنے والے ہو جاتے تھے، وہ ان کو چاہنے لگتے تھے، اور پھر جب وہ ان کو ایک شخص چاہنے لگتا دوسرا چاہنے لگتا، اسی طرح وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو چاہنے لگتے۔ تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ محبوب جب ایک ہو اور عاشق ان کے ہزاروں ہوں، یعنی ایک انار 100 بیمار والی بات تھی، تو جب انار ایک ہو اور بیمار 100 ہو یا بیمار بہت ہو تو اسی وجہ سے یعنی جس چیز کی کمی ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ زیادہ نایاب ہی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے شاعر نے یہی بتایا ہے، یہی ایک کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا بھی ہوا ہوگا کہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ جو شاعری کرتے تھے تو وہ جب کسی محفل میں جاتے تھے تو اس محفل میں جب وہ جب کہیں سلام کرتے تو سلام کا جواب ان کو نہیں ملتا تھا، تو اسی وجہ سے شاعر نے یہاں خفگی کا اور ایک ایسی حالت کا ذکر کیا ہے کہ میرا جو محبوب ہے یہ مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ اس شعر کی تشریح یہ پہلے والے شعر کے ساتھ ایک شعر ہے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں،
جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ یعنی اسی طرح ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں اگر ایک اور شعر مجھے یاد ہے کہ میں آپ کو وہ بھی سنا دوں کہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یا اسی طرح بہت سارے شاعر یعنی جو اشعار ہیں اور بھی ہیں۔ بہرحال اس شعر کی تشریح کی طرف ڈیٹیل میں لیے چلتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مکمل طور پر بیٹھ جائیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ محبوب جس نے ابھی نئی جوانی میں قدم رکھا ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور ان کے اوپر جو جوانی آئی ہے تو وہ جوانی کو دیکھ کر اس طرح مغرور ہو گیا ہے، اس طرح فخر کر رہا ہے کہ جب میں ان کو سلام کرتا ہوں میرے سلام کو جواب تک نہیں دیتا ہے۔ اس کا یہ رویہ، یہ ایٹیچیوڈ میرے ساتھ اسلامی روایت کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ اسلام میں جب کوئی سلام کا جواب دے تو سلام کرے تو سلام کا جواب ملنا چاہیے۔ ادب مجلس کا بھی یہی تقاضا ہوتا ہے کہ جب کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مجلس اور محفل میں فرق ہے۔ محفل وہ جگہ جہاں کسی شادی ہو یا شادی بیاب کے موقع پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، خوشی کا موقع ہو تو اس کو محفل کہتے ہیں۔ مجلس وہ جگہ جہاں مجلس یہ نہیں ہوتی ہے۔ مجلس عموماً مسجدوں میں بھی اور اس طرح کسی اور جگہ میں بھی جس میں مجلس وہ ہوتی ہے جس میں دین کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہو تو اس کو مجلس کہتے ہیں۔ تو یہاں شعر کہتے ہیں کہ آداب مجلس کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب اسے ملنا چاہیے، جواب ان کو دینا چاہیے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہو تو وہ پہلا سلام اچھا ہوتا ہے، اس کا جواب ملنا چاہیے، لیکن جب آپ کسی جگہ سے رخصت ہو رہے ہو تو وہاں جو سلام ہے السلام علیکم، یہ وہاں پھر وہ سلام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے والے سلام سے آخری سلام جو ہے یہ کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتاتے جا رہا تھا کہ سلام کا جواب ملنا چاہیے، یہ ادب مجلس ہے۔ اور محبوب جو ہے یہاں پہ محبوب دراصل یا یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ محبوب جب کہیں جواب نہیں دیتا سلام کا تو وہ شرم حیا کی وجہ سے بھی یا تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جواب نہیں دیتا ہے، مگر شاید یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یار یہ محبوب جو ہے یہ میرا نہیں رہا اور یہ کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، اور یہ کسی اور کے عشق میں مبتلا ہو گیا پھنس گیا ہے، اسی وجہ سے مجھے جواب نہیں دے رہا۔ یا اسی طرح کہ اسے اپنے خوبصورت ہونے پر بڑا گھمنڈ ہے، بڑا غرور ہے اور یہ مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہا۔ تو یہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی وجہ یا کسی شرم حیا کی وجہ سے بھی سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، تو اسی وجہ سے وہ شاعر یا عاشق لوگ جو ہیں وہ پھر خفا ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ میرا محبوب بھی ایک عجیب قسم کا محبوب ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، یعنی اس طرح شاعر نے جواب نہیں دیا، شاید یہ سمجھتا ہے کہ اسے اپنے محبوب اپنے خوبصورت ہونے پر غرور ہے، اس لیے وہ عاشق اسلام کا جواب نہیں دیتا ہے، اس لیے یہی وجہ ہوتی ہے کہ میرے سلام کا جواب عاشق نے نہیں دیا۔ حالانکہ ممکن یہ بات بھی ہے، یہ ممکن ہے حد تک، یعنی اس کے دل کی اصل کیفیت کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلام کا جواب وہ نہیں دیتا، تو جواب کا یہ تو محبوب کو یہ تو عاشق کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو محبوب ہے یہ عاشق کے ساتھ عشق نہیں کرتا یا وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے جواب نہیں دیا سلام کا تو یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے ساتھ محبت نہیں کر رہا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلوت میں چومتا ہے میرے نام کے حروف، خلوت میں چومتا ہے میرے نام کے حروف، محفل میں میری سمت کبھی دیکھتا نہیں۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، اسی حالت سے بھی وہ شاعر گزرتے ہیں، عاشق لوگ گزرتے ہیں۔ اور اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور یہ جو رمضان ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو بخیر و عافیت
اور اس میں ہمیں بہت زیادہ نیکی کمانے کی توفیق دے تاکہ ہم بہت زیادہ ثواب کمائیں، اور ہمیں عبادت ہی کرنی چاہیے، عبادتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اور احسان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ دلانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کے لیے افطاری خریدنا یا کسی کو بلانا یا اسی طرح کسی کے ساتھ مدد کرنا، چاہے جس حالت میں بھی ہو، جس طرح بھی ہو سکے، تو وہ کسی کی نہ کسی کے کام آنا چاہیے، کیونکہ یہ آخرت میں ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں، آنے والی نیکیاں۔ جب ہم بہت سارے لوگ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے تڑپیں گے، تو وہ کبھی ایک جگہ جائیں گے، کبھی دوسری جگہ جائیں گے، وہاں ان کے ساتھ کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک نیکی کو پانے کے لیے تلاش اور یا متلاشی ہوتا ہے، متلاشی رہتا ہے، تو ان کے پاس وہاں نہ ان کا دوست کام آتا ہے، نہ ان کے والد، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی بھی ان کے کام نہیں آتا، اور وہاں صرف اور صرف وہ ان کے نیک اعمال کام آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے چلے جانے سے پہلے پہلے ہمیں اپنی آخرت سنوارنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ڈیئر، اللہ حافظ۔